मैं रूम में दाखिल हुई और उनके बेड के करीब चली गई। डरते डरते बेड के नीचे झांका, कोई नहीं था। उसी वक्त मेरे शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा और मेरा नाम शाजिया जमान है। मैंने एक नर्स की हैसियत से पंजाब के काफी हॉस्पिटल्स में काम किया है। अपने सामने पेशेंट्स की डेथ होते हुए देखी है। हॉस्पिटल्स से रिलेटेड कई कहानियां सुनी हैं। लेकिन मैं आज वो बात करना चाहती हूं जो मुझ पर गुजरी। 1 साल पहले मैंने लाहौर के एक बहुत मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल से जॉब छोड़ दी थी और अब इस वक्त मैं अपने घर से नजदीक एक छोटे से हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूं। लास्ट हॉस्पिटल में मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात बनी कि मुझे मजबूरन नोटिस दिए बगैर वहां से रिजाइन करना पड़ा। आप जब मेरी कहानी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे जिम्मे ज्यादातर ज़ईफ ओल्ड पेशेंट्स की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसी में मेरी एक्सपर्टीज है। मैं सुबह में नर्सिंग के कोर्सेज कर रही थी और मैंने मैनेजमेंट से बात करके मुस्तकिल तौर पर अपनी नाइट शिफ्ट अरेंज कर ली थी। नाइट शिफ्ट फिर यूनिवर्सिटी। उस वक्त मेरा रूटीन इतना टफ चल रहा था कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। जैसे मैंने बताया, मेरे जिम्मे ओल्ड पेशेंट्स होते थे। वो पेशेंट्स भी मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे और मैं भी अपनी तरफ से उनका बहुत ख्याल रखती थी। न सिर्फ ट्रीटमेंट बल्कि उनके पास बैठकर उनसे बातें करना, उनकी बातें सुनना सब मुझे अच्छा लगता था। मुझे वो हॉस्पिटल ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन एक रिश्ता सा बन गया था सब पेशेंट्स के साथ। एक रात ऐसा हुआ कि यूजुअली तमाम पेशेंट्स सो चुके थे। सिर्फ एक खातून थी जो अपनी तबीयत खराबी की वजह से काफी बेचैन थी। उसी दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और अपने प्राइवेट रूम में थी। क्योंकि वो उनकी पहली ही रात थी हॉस्पिटल में, इसलिए वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी। वो सो नहीं पा रही थी और उनका कहना था कि उनको कमरे में बातें करने की आवाज आ रही है, जिससे उनकी आंख बार बार खुल जाती है। दूसरी उनकी शिकायत ये थी कि उनके बेड के नीचे कोई मौजूद है जो बार बार बेड पर नॉक करता है। मैं पेशेंट्स की इस तरह की बातों की आदी हूं। ओल्ड एज में ऐसा होता है, अक्सर पेशेंट्स इस तरह की शिकायत करते हैं। मैंने उनकी तसल्ली के लिए वार्ड बॉय को बुलवाया और उनके बेड के नीचे चेक करवा दिया, लेकिन उनको तसल्ली नहीं हुई। फिर वो शिकायत करने लगी कि कोई उनके रूम का कर्टेन बार बार हटा रहा है। यहां हैरत की बात यह थी कि मैं जब भी उनके रूम में जाती, विंडो से वाकई कर्टेन हटा हुआ होता था। हैरत इसलिए थी कि वो पेशेंट बार बार खुद बेड से नहीं उतर सकती थी, तो कर्टेन कैसे हटा हुआ होता था। उनका कहना था कि जब तुम कर्टेन्स बराबर करके जाती हो तो एक छोटा सा आदमी बेड के नीचे से निकलता और कर्टेन हटा देता है, फिर वापस बेड के नीचे जाके छुप जाता है और उसके बाद वही मेरे बेड के नीचे से नॉक करता रहता है। पहले तो मैं उनको समझा रही थी, लेकिन कर्टेन्स वाली बात से मुझे भी थोड़ा खौफ महसूस होने लगा। लेकिन इसका इजहार मैं उनके सामने नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उनका ध्यान बटाने की कोशिश की ताकि वो सो सकें। और फिर मैं उनके पास बैठ के इधर उधर की बातें करने लगी तो मेरे सामने ही वो सो गई। उसके बाद मैं अपने दूसरे पेशेंट्स को देखने के लिए चली गई। दूसरे पेशेंट्स से फ्री होकर मैं वापस उन आंटी को देखने उनके रूम में गई तो वो सुकून से सो रही थी। मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं जैसे ही पलटी मुझे अंदर से किसी के चुप कर हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं वापस पलटी
روم میں کوئی موجود نہیں تھا. آنٹی بیڈ پہ سو رہی تھی، لیکن پورا پردہ اپنی جگہ سے سرکا ہوا تھا. اس وقت میں واقعی خوفزدہ ہو گئی. اس کا کوئی ریزن نہیں تھا سوائے کہ روم میں واقعی کوئی موجود تھا جو بار بار یہ شرارت کر رہا تھا. میں روم میں داخل ہوئی اور ان کے بیڈ کے قریب چلی گئی. ڈرتے ڈرتے بیڈ کے نیچے جھانکا. کوئی نہیں تھا. اسی وقت میرے شولڈر پر کسی نے ہاتھ رکھا اور میں یہ سوچتی ہوئی کھڑی ہوئی کہ شاید پیشنٹ جاگ گئی ہیں، لیکن پیشنٹ دوسری طرف منہ کیے آرام سے سو رہی تھی. اسی لمحے مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی. میں ہر بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی. ہر بات میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا. کسی کے ہنسنے کی آواز، کرٹنز کا ہٹا ہونا، میرے شولڈر پر کسی کا وزن محسوس ہونا، اس کو میں چاہ کر بھی وہم نہیں مان سکتی تھی. میں گھبرا کر روم سے باہر نکل گئی. پورا کوریڈور خالی تھا. مجھے اور خوف محسوس ہونے لگا. اب تک میں دوسری نرسز سے ہی اس طرح کی باتیں سنا کرتی تھی، لیکن آج میرے لیے یہ پہلی بار تھا جب میں خود ان چیزوں کا سامنا کر رہی تھی. میرے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس حالات میں پیشنٹس کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں، اور واپس روم میں جانے کی بھی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی. روم سے باہر بھی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا. میں نے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے روم کا ڈور کھولا اور اس لمحے میں خود پر کنٹرول نہیں کر سکی اور ڈر سے میری چیخ نکل گئی. میرے سامنے ایک چھوٹے قد کا آدمی بیڈ کے نیچے سے مجھے دیکھ رہا تھا. کچھ سیکنڈز کے لیے تو میرے پیر وہیں جم گئے، اور اس کے بعد میں اپنے حواس میں نہیں رہی اور جنرل وارڈ کی طرف بھاگتی چلی گئی. میرے چیخنے سے کچھ پیشنٹس بھی جاگ گئے تھے اور نرسز، وارڈ بوائز سب وہاں جمع ہو گئے. میرے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکل رہا تھا. میں صرف اس روم کی طرف اشارہ کر کے بے اختیار رو رہی تھی. وہ لوگ اس وقت سمجھے شاید پیشنٹ کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. وہ لوگ فوراً اس روم میں گئے. وہ پیشنٹ بھی میرے شور سے جاگ چکی تھی. جب ان سے دوسری نرس نے ان کی طبیعت پوچھی تو اس نرس کو بھی انہوں نے وہی باتیں بتائیں کہ میرے بیڈ کے نیچے کوئی موجود ہے، لیکن نرس کو بھی اس وقت وہاں پہ کوئی نہیں دکھا. میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، اس لیے ان سب نے مجھے ایک روم میں ریسٹ کی اور سے لٹا دیا. جب میری طبیعت تھوڑی سنبھلی تو میں آف لے کے اپنے گھر چلی گئی. دوسری رات جب میں اپنی شفٹ پر واپس گئی تو معلوم ہوا ان پیشنٹ کا روم چینج ہو چکا ہے. میں ان سے ملنے گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے باتوں باتوں میں تفصیل پوچھی. انہوں نے وہی ساری باتیں بتائیں جو کل رات وہاں ہو رہی تھی. میرے چیخنے سے ہی ان کی آنکھ کھلی تھی اور انہوں نے آنکھ کھلنے پر یہ دیکھا کہ وہ چھوٹا آدمی بیڈ سے باہر نکلا. اس نے روم کا ڈور بند کیا اور بیڈ کے نیچے واپس چلا گیا. جو نرس ان کا روم چیک کرنے گئی تھی اس سے انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو کال کر کے بلوا لیا تھا اور ان کی کمپلین پر ہی ان کا روم چینج کر دیا گیا تھا. اس نئے روم میں وہ بالکل خیریت سے تھیں. وہاں ان کو وہ آدمی نہیں دکھ رہا تھا، نہ ہی کسی قسم کا ڈر محسوس ہو رہا تھا. لیکن میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھے اس کے بعد وہ آدمی اکثر نظر آنے لگا. کبھی مجھے کسی روم کا کرٹن ہٹا ہوا دکھتا تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ شاید اسی آدمی نے کیا ہے. ہر پیشنٹ کے بیڈ کے نیچے مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی موجود ہے. اگر میں ہاسپٹل کے کسی ایسے حصے میں ہوتی جدھر میرے علاوہ کوئی نہ ہوتا تو مجھے کسی کی موجودگی کا بہت شدید احساس ہونے لگتا. کبھی کبھی گھر میں سوتے وقت بھی میری اس طرح سے آنکھ کھل جاتی کہ میرے بیڈ کے نیچے کوئی موجود ہے.
میرا روٹین ویسے ہی بہت ٹف تھا، پھر ان وجوہات سے میرا سونا بالکل ہی ختم ہوتا چلا گیا۔ آخر کار میری امی کے کہنے پر میں نے اس ہاسپٹل سے ریزائن کر دیا کہ شاید اس ٹراما سے نجات مل سکے۔ آہستہ آہستہ میرا ڈر کم ہوتا چلا گیا۔ اب جب میں آپ کو یہ سارا واقعہ لکھ رہی ہوں تو وہ سب میرے ذہن میں ریکال ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے پھر سے کچھ دن ڈر محسوس ہو سکتا ہے جو اب میں اپنے بیڈ پہ جا کے لیٹوں تو مجھے پھر سے محسوس ہونے لگے کہ میرے بیڈ کے نیچے کوئی موجود ہے۔ شاید مجھے بار بار یہ خیال آئے کہ میرے روم کی ونڈو کا کرٹن کوئی ہٹا رہا ہے۔ ڈیئر شازیہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹل کی جابس ویسے ہی بہت حوصلے والی ہوتی ہیں، جہاں آپ کو پیشنٹس کے ساتھ بھی بہت صبر سے رہنا ہوتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے ہی ہر ایج کے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے، ڈیڈ باڈیز آ رہی ہوتی ہیں۔ خاص کر نائٹ شفٹ میں ہاسپٹل سنسان ہو جاتے ہیں تو وہاں بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے۔ سسٹر، آپ بہت باہمت ہیں جو اس پروفیشن میں ہیں، اللہ پاک آپ کو بہت ترقی دیں، لیکن جو معاملہ آپ کے ساتھ ہوا وہ اچھوں کی ہمت توڑ دیتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس ہاسپٹل کو چھوڑ دیا، کیونکہ شاید وہ رات آپ کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی، آپ کی لائف اس سے متاثر ہو رہی تھی۔ اس وقت ہو سکتا ہے کسی چیز کا وہاں سے گزر ہوا ہو اور اس نے آپ کو اور ان خاتون پیشنٹ کو تنگ کیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس ہاسپٹل میں واقعی کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں جس نے خاص طور سے آپ کو نشانہ بنا لیا ہو۔ تو بس اب آپ اپنا ذہن بنا لیجئے کہ وہ ایک برا لمحہ تھا جو گزر گیا۔ اب وہ مخلوق آپ کے ارد گرد موجود نہیں ہے تو بالکل ریلیکس ہو جائیے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی بلیو آپ سب خیریت سے ہوں اور اپنی لائف کی مشکلات کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے وقاص احمد کی بھیجی ہوئی ایک ہاسپٹل کی سٹوری شیئر کی تھی۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ہاسپٹل کی سٹوریز شیئر کیجیے، اور میں نے اپنی ڈائری میں بھی چیک کیا تو وہاں سے بھی مجھے کچھ سٹوریز ملی، اس لیے آج اس ٹاپک پر ہارر آرٹ ریکارڈ کرنے کا سوچا ہے۔ آپ لوگوں کو سٹوریز پسند آئیں تو کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اپنے سرکل میں دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب ایک واقعہ میری ڈائری سے جو کسی زمانے میں ایک کلیگ نے سنایا تھا۔ میں ان کا نام نہیں شیئر کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ان کا نہیں بلکہ ان کے بھائی کا ہے، جو بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہیں، اور ان کی ڈیوٹی زیادہ تر ICU میں ہوتی تھی، جدھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیتھ ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے، تو اپنے سامنے پیشنٹس کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھنا بھی ایک ٹراما سے کم نہیں ہوتا۔ وہ بتاتے ہیں ایک پیشنٹ کا کہ وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہاسپٹل لائی گئی تھی، ایج بھی ان کے اراؤنڈ 80+ تھی۔ تھوڑی ٹریٹمنٹ کے بعد ان کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی تو وہ منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ ان کی طبیعت مکمل ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے بھائی ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے تاکہ ان کو تسلی دے سکیں اور سمجھ سکیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ بھائی بتاتے ہیں، میں نے سمجھنے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہی تھیں، مجھے تم لوگ تکلیف دے رہے ہو، میرا وقت آ چکا ہے، میں ایک فرشتے کو دیکھ رہی ہوں جو ہوا میں میرے اوپر اڑ رہا ہے، یہ مجھے لینے آ چکا ہے۔ بھائی کو ان کی بات سن کر تھوڑا عجیب محسوس ہوا، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ اکثر پیشنٹس اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو جو بھی ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ تھی وہ انہوں نے کنٹینیو کی۔ بھائی کہتے ہیں کہ میرا دھیان تھوڑا سا ان کی طرف سے ہٹا، کچھ سیکنڈز کی ہی بات ہوگی تو اچانک وہ عجیب سی غراہٹ جیسی آواز نکالنے لگی، اور جب میری نظر ان کے چہرے کی طرف گئی تو ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھی، اور وہ بالکل صاف لیکن مردوں جیسی بھاری آواز میں کہنے لگی، اگر تم ابھی نہیں رکے تو میں تمہارا اور تمہاری بیوی کا جو حشر کروں گا
तुम को मालूम हो जाएगा कि मैं क्या हूं। भाई उनकी करख्त आवाज से एकदम डर गए थे, लेकिन अपनी वाइफ का नाम सुनकर तो वो कहते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इवन जो सिरिंज मेरे हाथ में थी वो भी गिरते गिरते बची। मैं बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं हो। मैं जिधर खड़ा था उधर ही खड़ा रह गया। मेरे साथ जो मेरे कलीग थे उसने आगे बढ़कर मुझसे सिरिंज ली और बाकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू की। फिर भाई को आईसीयू से बाहर ले जाकर उनके ऑफिस में बिठा दिया गया। भाई के बाद जो उनके कलीग पेशेंट को देख रहे थे उन्होंने बाद में बताया था कि तुम्हारे जाने के बाद वो लेडी क्रीपी हंसी हंसती रही और बहुत कुछ कहती रही, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था। बस इतनी सी बात समझ आई कि वो मेरे भाई का नाम लेकर कुछ कह रही थी। भाई के कलीग ने भी उन पेशेंट को अजीब सी आवाज में बात करते सुना था, लेकिन शायद उनके असाब बहुत मजबूत थे, वो उस बात से डरे नहीं। उन्होंने उन पेशेंट को भाभी का नाम लेते हुए भी सुना था, तो वो समझने लगे कि शायद ये खातून हमारे रिलेटिव हैं और शायद इसीलिए भाई नर्वस हो गए उनकी ऐसी कंडीशन देखकर। फजर से पहले उन आंटी का आईसीयू में इंतकाल हो गया। उसके बाद भाई कुछ दिन तक उन पेशेंट की बात घर में डिस्कस करते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सब उस बात को भूल गए। मेरा ख्याल है इस बात को हुए 3-4 महीने हुए होंगे। मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी और अपने मैके गई हुई थी, तो वहां से हम लोगों को कॉल आई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई की इत्तेफाक से उस दिन ऑफ थी। हम सभी एक साथ भाभी के घर गए तो भाभी की हालत ये थी कि वो बेड पर लेटी हुई थी और उनकी आंखें पूरी ऊपर चढ़ी हुई थी और वो मुंह ही मुंह में कुछ बोल रही थी। कभी उनकी आवाज एकदम तेज हो जाती, कभी इतनी आहिस्ता सुनाई नहीं देती। भाई मेरे एम्बुलेंस के लिए कॉल कर चुके थे। मैं भी भाई के साथ ही एम्बुलेंस में बैठ गई और एम्बुलेंस में भी उनकी आंखें वैसी ही थी, बिल्कुल सफेद, और वो इतनी लाउड आवाज में कुछ कह रही थी जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, और जो आवाज थी उनकी वो उनकी थी ही नहीं। इसके साथ उनकी बॉडी को जर्क्स भी आ रहे थे। उस दिन उनकी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुई और सुबह तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, लेकिन उसके बाद ये मामूल बन गया कि वो सारा वक्त सोती रहती। क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उनको टाइम टू टाइम जगाकर खाना खिलाना पड़ता, जिसको वो वॉमिट करके निकाल देती। वो वक्त ऐसा था कि खुदा किसी को ना दिखाए। भाई कहते थे कि ये जिस आवाज में बात करती है ये वही आवाज है जो मैंने उस पेशेंट की सुनी थी। भाभी जिधर सारा वक्त सोती रहती, उधर ही कभी कभी एकदम रात में जाग जाती और उकड़ू बैठकर रोने लगती। और जितना उनको तसल्ली दो, जितना चुप करवाओ, वो और भड़क जाती। भाई के एक दोस्त साइकेट्रिस्ट हैं। वो घर पर आकर ही उनके सेशंस लेने की कोशिश करते थे, लेकिन वो सेशंस में भी सो जाती। ये ऐसे बिहेव करती जैसे रूम में उनके अलावा कोई मौजूद ही नहीं है। भाभी की डिलीवरी तक का टाइम बहुत टफ रहा हमारे लिए। उनकी अम्मी भी मुस्तकिल उनके साथ रही, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती थी। भाई के मेडिकल फील्ड में होने से हमें थोड़ी आसानी रही कि डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते रहे, नहीं तो शायद उनकी जो कंडीशन थी कोई डॉक्टर उनको ट्रीट नहीं करता, बल्कि शायद मेंटल वार्ड में एडमिट करवा देता। अब इस बात को 3 साल हो चुके हैं। मेरी भी अब शादी हो चुकी है। भाभी अब पहले से थोड़ी बेहतर है कि हर वक्त चीखती चिल्लाती नहीं है, लेकिन कभी कभी दौरा सा पड़ता है और फिर उस वक्त वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती। खाना तो खैर खुद खा लेती हैं, लेकिन हर वक्त बहुत गंदी हालत में रहती हैं। अक्सर जहां खड़ी होती हैं, बैठी होती हैं, वहीं गंदी हालत में हो जाती हैं। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वॉशरूम नहीं जाती वो, इवन अपनी बेटी को भी इग्नोर करती रहती हैं। भाई मेरे उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं,
ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، بلکہ اپنی بیٹی کو بھی وہ خود گرو اپ کر رہے ہیں۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہم نے کئی دفعہ مختلف عالموں سے بھی علاج کروایا ہے، لیکن کچھ دن کے لیے وہ بہتر ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد پہلے سے زیادہ پرابلمز کریٹ کرنے لگتی ہیں۔ بھائی اس واقعے کے بعد سے بہت مذہبی ہو گئے ہیں، لیکن مینٹلی وہ بھی کافی ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ ایک تو وہ اب زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن جب بھی بات کریں گے تو چاہے ٹاپک کوئی بھی ہو، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی اسی پیشنٹ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ ان کے خیال میں بھابھی کی جو بھی کنڈیشن ہے اس کا تعلق اسی پیشنٹ سے ہے۔ کچھ سال پہلے طبیعت خراب کی وجہ سے میرا ایک کلینک جانا ہوا۔ جنرل فزیشین کے بورڈ پر ڈاکٹر سید کا نام لکھا تھا، اپوائنٹمنٹ لے لی۔ جب ڈاکٹر کے روم میں گیا تو معلوم ہوا ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پھر دوسرا اس میں اتفاق یہ تھا کہ وہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے جدھر میری پاکستان میں رہائش تھی۔ بس 2 گلیاں چھوڑ کر ہی ان کا مکان ہوا کرتا تھا۔ بچپن انہوں نے وہیں ہمارے محلے میں گزارا تھا۔ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پڑوسی نکلے۔ مجھ سے زیادہ وہ خوش ہوئے۔ پھر تو ایسا ہو گیا کہ بیماری ہو یا نہ ہو، اکثر ان کا اپوائنٹمنٹ لے کر باتیں کرنے پہنچ جاتا۔ لیکن وہ بھی بہت پروفیشنل ہیں۔ جب دیکھتے کہ میں صرف گپے مارنے آیا ہوں اور باہر پیشنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے تو 5 منٹ سے زیادہ کبھی نہیں دیتے، لیکن اگر پیشنٹس نہیں ہوتے تو پھر خوب باتیں ہوتی۔ ایسے ہی کسی وقت انہوں نے کئی واقعات سنائے جو انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف میں خود دیکھے اور دوسروں سے سنے۔ تو انہی واقعات میں سے بھی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کرتا ہوں۔ اپنے ایک کلیگ ڈاکٹر کا واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ماہر سرجن تھے، اپنے پیشنٹس کی بہت فکر کیا کرتے تھے۔ ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے، لیکن تب بھی ہاسپٹل آتے، پیشنٹس سے ملتے۔ اس وقت ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہوئے جن کا کیس کافی بگڑ گیا تھا۔ ان کا آپریشن ہونا تھا، لیکن کیس کی سیریسنس کی وجہ سے ڈاکٹرز کی میٹنگ بلائی گئی۔ اس میٹنگ میں سینئر ہونے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود یہ فیصلہ لیا کہ وہ خود آپریٹ کریں گے اور ٹیم میں دوسرے ڈاکٹرز ان کی ہیلپ کریں گے۔ آپریشن کامیاب ہو گیا، سب بہت خوش تھے۔ آپریشن کے بعد اپنے روم میں بیٹھے بیٹھے ان کی طبیعت کافی خراب ہونے لگی اور پھر وہ خود وہیں ایڈمٹ ہو گئے۔ طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا، اس لیے سب افسوس میں تھے۔ جس پیشنٹ کا انہوں نے لاسٹ آپریشن کیا تھا، ان کے بعد مجھے اس پیشنٹ کو ٹیک کیئر کرنا تھا۔ میں نیکسٹ ڈے پیشنٹ سے ملنے گیا اور ان کو بتایا کہ اب سے میں ان کو دیکھوں گا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم چونک گیا۔ مجھے کہنے لگا، مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اگر ہاسپٹل نے ڈاکٹر ہی بدلنا ہے تو کم سے کم اس طرح کی بات تو نہ کی جائے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، جس پر انہوں نے جو بات کی اس سے میں حیران ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لاسٹ نائٹ ڈاکٹر صاحب میرے روم میں آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے تفصیل سے میری کنڈیشن معلوم کی، مجھے خوشخبری دی کہ میرا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، اور پھر میرے بیڈ پر جو نوٹ ہے اس پر کچھ لکھنے لگے۔ پھر بہت گرم جوشی سے ملے اور روم سے باہر نکل گئے۔ میں جانتا تھا کہ ان پیشنٹ کا ابھی آپریشن ہوا ہے، اس لیے شاید وہ اینستھیزیا کی وجہ سے خود سے یہ سب تصور کر رہے ہوں گے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس کا جواب میرے پاس آج تک نہیں ہے۔ میں جب ان کے بیڈ پر لگے نوٹ پیڈ پر ان کی کرنٹ سچویشن پر نرسز کو ہدایت دینے کے لیے لکھنے لگا تو وہاں 2 لائنز لکھی ہوئی تھیں، ڈاکٹر سید، ڈو ٹیک کیئر آف ہم ویل۔ مجھے فوراً پیشنٹ کی بات یاد آئی کہ ڈاکٹر نے روم سے نکلنے سے پہلے نوٹ پر کچھ لکھا تھا۔ کیا وہ لائنز جو انہوں نے میرے لیے لکھی تھیں وہ واقعی کل رات لکھی تھیں جیسا کہ پیشنٹ بتا رہا تھا؟
یا شاید ان کو اپنی طبیعت کی خرابی کا اندازہ تھا تو وہ اپنی ڈیتھ سے پہلے ہی وہاں وہ لائنز لکھ کر گئے تھے۔ لیکن اس وقت تک تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ اس پیشنٹ کو میں فالو اپ کروں گا۔ ڈاکٹر سید کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی گتھی میں آج تک نہیں سلجھا سکا ہوں۔ ڈاکٹر سید ایک اور واقعہ کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کو ایک میل نرس نے سنایا تھا۔ ان نرس کی ڈیوٹی برن وارڈ میں ہوتی تھی۔ وہاں بہت باہمت اور ایکسپرٹ نرسز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو پیشنٹس آتے ہیں ان کی ٹیک کیئر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ وارڈ ہاسپٹل میں ٹاپ فلور پہ تھا۔ دوسری عجیب بات، اس وارڈ کی مشہور ہوئی عجیب کہانیاں تھیں۔ اسٹاف میں اس جگہ سے ریلیٹڈ پراسرار باتیں عام تھیں۔ عموماً کوئی بھی اس فلور پر ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا تھا تو زیادہ تر نئے اسٹاف کی ڈیوٹیز ہی وہاں لگا دی جاتی تھی۔ میری بھی وہاں نئی نئی جاب ہوئی تھی۔ پہلی بات کہ مجھے علم ہی نہیں تھا وہاں کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ دوسرا، میں بہت مضبوط اعصاب کا انسان ہوں تو معلوم بھی ہوتا، اس ڈر سے کبھی اپنی ڈیوٹی ختم نہیں کرواتا۔ ایک اور بات جو مشہور تھی کہ اس وارڈ میں ہمیشہ جب بھی کسی پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آج تک ہمیشہ 4 پیشنٹس کی ڈیتھ ایک ساتھ ہوتی آئی ہے، اور واقعی ریکارڈ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بالکل سچ بات تھی۔ مجھے اب اس ہاسپٹل میں جاب کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک رات کی بات ہے کہ جب وارڈ میں ایک کے بعد ایک 2 پیشنٹس کی ڈیتھ ہو گئی۔ افسوس تو ہو رہا تھا، ساتھ ہی وہ بات بھی ذہن میں آ گئی کہ کیا آج رات اور 2 ڈیتھس بھی ہوں گی۔ وارڈ کا اسٹاف ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں دعا کرنے لگا کہ کاش آج رات ایسا نہ ہو، لیکن صبح ہونے تک 2 اور پیشنٹس کی ڈیتھ ہو گئی، جن میں ایک بہت چھوٹا بچہ تھا، تقریباً 5 سال کا۔ مجھے اس بچے کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، بہت تکلیف میں تھا معصوم۔ اس بچے کو پرائیویٹ روم میں رکھا گیا تھا۔ روم میں ٹی وی کی سہولت بھی موجود تھی اور تکلیف سے اس کا دھیان بٹانے کے لیے وقفے سے کارٹون لگا دیے جاتے تھے۔ اس کا ایک فیوریٹ کارٹون چینل تھا، وہ صرف وہی چینل دیکھنے کی فرمائش کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے جو عجیب بات نوٹ کی تھی کہ وہ بچہ اکثر مسکراتا ہوا روم میں ادھر ادھر دیکھتا رہتا، جیسے اس کو کوئی نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ خود تو اٹھ کر کھیل نہیں سکتا تھا، بس مسکراتا رہتا تھا۔ اس رات نے مجھے اندر تک دکھی کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں خود کو بہت مضبوط اعصاب کا سمجھتا تھا، لیکن وہ رات واقعی بہت خوفناک تھی۔ میں جب بھی اس روم کے سامنے سے گزرتا مجھے اس بچے کی یاد آ جاتی۔ کچھ دن بعد میں نے اسٹاف کو اس روم سے متعلق کچھ بات کرتے ہوئے سنا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے موقع ملتے ہی ان لوگوں سے اس بارے میں معلوم کیا تو ان لوگوں نے یہ بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس روم میں اب ایک اولڈ پیشنٹ ہیں۔ ان کی کمپلین ہے کہ ٹی وی پر بار بار نیوز ہٹ کر دوسرا چینل لگ جاتا ہے، اور وہ پیشنٹ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ خود ریموٹ سے چینل چینج کر سکیں، تو بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ میں نے جب معلوم کیا کہ کون سا چینل لگ جاتا ہے تو میں چونک گیا، کیونکہ ٹی وی پر خود سے بار بار وہی چینل لگ جاتا تھا جو اس روم میں پہلے موجود بچے کی پسند کا تھا۔ اب اس کی کیا توجہ پیش کی جائے؟ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ فلور پہلے سے ہی ہانٹڈ تھا، تو ہو سکتا ہے کہ جب میں کارٹونز لگایا کرتا تھا تو وہاں کوئی اور مخلوق جیسے جنات کے بچے بھی موجود ہوتے ہوں اور ان کو بھی وہ کارٹونز پسند ہوں۔ اس وجہ سے وہ بار بار چینل چینج کر دیتے ہوں گے۔ تو دوستوں، اگر آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں اور وہ لوگ کارٹون دیکھنے کی فرمائش کرتے ہیں تو پلیز ان لوگوں کی بات مان لیا کیجیے،
ایسا نہ ہو کہ کسی دن آپ لوگ کوئی ڈرامہ یا نیوز دیکھ رہے ہیں اور خود بخود چینل چینج ہو جائے۔ دوستوں، اب میں ایک بہت حساس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میرے سننے والے زیادہ لوگ نہیں ہیں، بس آپ چند دوست ہی ہیں، اور زیادہ ویورشپ نہ ہونے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دل کھول کر بات کر سکتے ہیں، جو دل میں آئے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہی سوچ کر کہ دوستوں سے کچھ بات کی جائے، اس لیے میں ایک ایسے واقعے پر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں جس نے مجھے پچھلے کئی دنوں سے پریشان کیا ہوا ہے۔ پچھلے ہفتے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی تھی، ایک ایسے کمرے کی ویڈیو جس میں فلور پر ایک چھوٹی بچی تڑپ رہی ہے، کبھی اپنی ہمت جمع کر کے اٹھتی ہے لیکن نقاہت اور تکلیف سے بے بس ہو کر دوبارہ گر جاتی ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ لڑکی بے جان ہو جاتی ہے۔ اب ایک عورت روم میں داخل ہوتی ہے اور اسی روم میں بیڈ پر لیٹے ایک شخص کو جگاتی ہے۔ وہ شخص اٹھتا ہے، اس معصوم کے بے جان جسم کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کو مردہ جان کر وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس بچی کا نام فاطمہ تھا۔ یہ لمبے عرصے سے اس گھر میں غلامی کر رہی تھی۔ میں اس کو ملازمت اس لیے نہیں کہوں گا کہ ملازم کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ ملازمت میں اس کی مرضی شامل ہوتی ہے، اس کو اس کی اجرت ملتی ہے، لیکن غلامی میں آپ اپنا آپ اپنے آقا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ مارے، نوچے، کھلائے، بھوکا مارے، اس کی مرضی۔ اس کیس کی ویڈیو جب وائرل ہو گئی تو یوں سمجھا گیا کہ یہ ایک ملازمہ کے ساتھ مار پیٹ کا کیس ہوگا، جیسا کہ کچھ دن پہلے رضوانہ ٹارچر کیس سامنے آیا تھا۔ لیکن اب جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس 9-10 سال کی فاطمہ کے اوپر کیا گزری تھی، اس نے دل دہلا دیا ہے۔ ایسا ظلم، ایسی حیوانیت کہ جگر پھٹ جائے۔ کیسے اس بچی نے یہ سب برداشت کیا ہوگا؟ میں تو سوچتا ہوں شاید اس کی موت نے اس کو آزادی دلا دی، ورنہ وہ جب تک جیتی یہ حیوانیت بڑھتی چلی جاتی۔ ہم نے یہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھی اور اہل دل سے برداشت نہیں ہو رہی۔ سوچئے وہ کتنے عرصے سے یہ ظلم برداشت کر رہی تھی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق فاطمہ کا جسم گلنے کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ ایک طرف سے نیلا اور دوسری جانب سے ہرا ہو چکا تھا، جبکہ اس کے جسم پر متعدد تشدد کے نشانات موجود تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فاطمہ کے جسم پر تشدد کے 9 نشانات ہیں، جس میں آنکھ، کمر، پیشانی، پیر، گھٹنے اور ہاتھ پر تشدد ہوا تھا۔ ایک جگہ تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس کے ایک ہاتھ پر 40 سینٹی میٹر کا زخم تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ اس کے ساتھ متعدد وقتوں میں زیادتی کی جاتی رہی۔ موت سے کچھ وقت قبل بھی زیادتی کی گئی تھی، اور دن رات زیادتی کی وجہ ہی اس کی موت کا سبب بنی۔ پولیس کے مطابق میڈیکل بورڈ نے فاطمہ پر جسمانی تشدد کی بھی تصدیق کی ہے اور تفتیش میں شامل سابق SHO، ہیڈ محرر، ڈاکٹر، کمپاؤنڈر کا بھی ریمانڈ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملزمان کو حقائق مسخ کرنے، لاش بغیر پوسٹ مارٹم دفنانے پر بھی نامزد کیا گیا ہے۔ پہل تو SHO ڈاکٹر کی مدد سے پوسٹ مارٹم کیے بغیر ہی لاش کو دفنا کر معاملہ نمٹا دیا گیا تھا، اور بچی کے والدین کو اس کی بیماری کا بتا کر 4 پیسے دے کر خاموش کروا دیا گیا تھا۔ ایسے کتنے ہی کیس ہیں جو آج تک منظر عام پہ نہیں آ سکے، لیکن فاطمہ کی بات کسی نہ کسی طرح باہر نکل گئی اور سوشل میڈیا پہ آ گئی، جس کے نتیجے میں ایسا احتجاج ہوا کہ فاطمہ کی قبر کشائی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ حویلی مکمل طور پر ویران ہے، کیونکہ اس کے سارے مکین مرد اپنی عورتوں سمیت فرار ہیں، اور رانی پور کی قومی شاہراہ پر احتجاج ہو رہا ہے۔ ہزاروں گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ایسے مناظر ہیں جن کے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس گئی تھیں اور امیدیں دم توڑ رہی تھیں، لیکن سوشل میڈیا کی بدولت آج ایسا ممکن ہوا ہے۔ شکریہ سوشل میڈیا، جس نے دھرتی کے خداؤں کو آج اس طرح پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا ہے، ورنہ ان تاریک غلام گردشوں میں نہ جانے کتنی فاطمائیں، کتنی رضوانہ بے گور کفنی دفنا دی گئی ہوں گی۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک محتاط تجزیے کے مطابق پاکستان میں اس وقت 55 ملین لوگ پاورٹی لائن سے نچلی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو ڈومیسٹک ورک کے لیے فورس کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 33 لاکھ بچے ڈومیسٹک ورک کر رہے ہیں اس وقت، جن کی عمر 15 سال سے بھی کم ہے، اور ان کے بچپن، ان کی ہنسی خوشی، ان کے کھیلنے کی عمر کو تو جان ہی دیجیے۔ یہ سوچئے ان میں سے کتنے ہی ہوں گے جن کے ساتھ بےایمانہ تشدد کیا جاتا ہوگا، بھوکا رکھا جاتا ہوگا، غلام بنا کر رکھا جاتا ہوگا۔ یہ بچے ان امیر لوگوں کے گھروں میں اپنے آقاؤں کے بچوں کو کھیلتے خوش ہوتے دیکھتے ہوں گے اور خود پر ظلم سہتے ہوں گے۔ کیا سوچ جنم لیتی ہوگی ان کے ذہنوں میں؟ اس فرسٹریشن میں یہ بچے کیا اچھے انسان بن سکتے ہیں بڑے ہو کر؟ اس کے بعد یہ دیکھیے، تقریباً 2.5 کروڑ بچہ اس وقت پاکستان میں ایسا ہے جو اسکول نہیں جاتا، چائلڈ لیبر، ڈومیسٹک ورک کا شکار بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں تقریباً ہر 4 میں سے 1 گھر میں کوئی بچہ ملازم ہے۔ ہم اپنے آس پاس ہی دیکھیں تو ہمیں کتنے گھر نظر آئیں گے، ایون کہ شاید ہمارے اپنے گھروں میں بھی ہم نے ایسے غریب بچوں کو ملازم رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم بہت مہذب بن جائیں تو بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتے ہیں ان کا۔ گھروں میں جو ظلم ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیجئے، یہ بچے جب دکانوں پر جا کے کام کرتے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ کیا ابیوز نہیں کیا جاتا ہوگا، اس کا بھی سوچئے۔ ہمارے جیسے ازل سے عدم تک سو کالڈ ترقی پذیر ممالک میں کون سوچتا ہے، اور جو آواز اٹھائے اس کو ہی فرنگی کی سازش کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ان بچوں کے والدین کو سب سے زیادہ قصوروار سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے، آپ کفالت بچوں کی نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ نہ بنیے۔ آخر میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی ذہن سازی کیجیے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو شادی نہ کیجیے۔ اب زمانہ بدل چکا ہے، لوگوں کی خواہشات بڑھ چکی ہیں۔ جب تک آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، آپ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ اس قابل ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خوشیوں کے ساتھ اپنی بیوی کی خوشیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، تبھی شادی کی طرف جائیے۔ اور اگر آپ اتنا خرچہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ سوچئے کہ کتنے بچوں کو پال سکتے ہیں، اتنے ہی بچے دنیا میں لائیے جتنوں کی کفالت خود کر سکتے ہیں۔ یہ جو فاطمہ، رضوانہ، ان بچیوں کا حال ہوا ہے، اس میں سب سے زیادہ قصوروار ان کے والدین ہیں۔ بس پیدا کر کے جانوروں کے آگے پھینک دیا، اور اب مظلوم بن کر میڈیا پر رونے کا ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ شعیب منصور نے صحیح ہی کہا تھا نا، جب پال نہیں سکتے تو پیدا ہی کیوں کرتے ہو۔